बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह वक़ुल्ना ihबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतान, अल्लाह फरमाते हैं बस शैतान ने उन दोनों को फिसला दिया। फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह, बस उन दोनों को उन नेमतों से, उस जन्नत से जिसमें वो थे, निकलवा दिया। वक़ुल्ना, और हमने कहा, इहबितू, उतर जाओ, बादुकुम लिबादिन अदुव्व, तुम एक दूसरे के दुश्मन भी रहोगे। वलकुम फ़िल अर्द, तुम्हारे लिए ज़मीन में मुस्तक़र्रुन, ठिकाना है। व मताउन इला हीन, और एक वक़्त तक तुमने नफ़ा उठाना है। फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा। अब इस आयत में, ये सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 36 है। अल्लाह ने फरमाया हज़रत आदम को और हज़रत हव्वा को शैतान ने फिसला दिया। अब इन आयात में एक मसला चलता है इस्मत अंबिया का, कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मासूम ज़ात हैं, मासूम। इस मसले को समझने के लिए चार बातें अगर समझेंगे तो मसला बड़ी आसानी से समझ आएगा। देखें, एक होते हैं इअ्तिक़ादियात। इअ्तिक़ादियात में तमाम अंबिया दीन फितरत पर हैं। उनमें इअ्तिक़ाद में कभी लग़ज़िश, कभी गलती, कभी कमी कोताही नहीं होती। अगर अंबिया को ही अकीदे का पता ना हो तो फिर भेजने का फ़ायदा क्या है? तो इअ्तिक़ादियात में, अक़ायद में अंबिया मिन कुल्लिल वुजूह, यानी हर तरफ से मासूम है, कभी कोई गलती उनसे नहीं हो सकती। और एक होता है फ़रीज़ा रिसालत, अहकाम रिसालत। अल्लाह ने जो नबी बना के भेजा, रसूल बना के भेजा, क्या उन्होंने अपने इस फरीज़े में कभी कोई कमी कोताही की? फरमाया नहीं। इसमें भी तमाम अंबिया मिन कुल्लिल वुजूह मासूम हैं, उनसे कभी इस फरीज़े के अंदर कोई कमी कोताही नहीं होती। कुछ स्कॉलर ऐसे हैं जिन्होंने ये कह दिया है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने फरीज़ा रिसालत को अदा करने में कोताही कर बैठे थे। ये गलत जुमला कहा है। देखें, बड़ा मोहतात रहना पड़ता है इस मामले में। अगर पूरी ज़िंदगी शिरक में गुजर जाए ना, एंड पे तौबा कर ले, वो तौबा माफ़ हो जाती है। मुशरिक बंदे की माफ़ी एंड पे तौबा से हो सकती है, लेकिन अंबिया का गुस्ताख, अंबिया के मुताल्लिक गलत अल्फाज कहने वाला, गलत जुमले कहने वाला, उनके नकाइस और तौहीन करने वाला, वो कभी भी उसकी माफ़ी नहीं। वो ज़िंदीक है, वो वाजिबुल क़त्ल है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का फ़तह किया था ना। जब मक्का फ़तह हुआ, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सबको माफ़ कर दिया, लेकिन मेरे नबी ने वाज़े फरमाया, चार अशख़ास, चार मर्द, दो औरतें, फरमाया जहाँ कहीं भी मिले उनको कत्ल कर देना, उनके लिए माफ़ी नहीं। चुनाचे एक अख्तल, वो एक साहिब था जो पर्दे के, काबे के पर्दे के अंदर छुपा, मेरे नबी ने फरमाया यहीं पे कत्ल कर दो। क्यों? वो नबी की शान में गुस्ताखी करता था, गाली देता था, उसकी माफ़ी कोई नहीं, वो वाजिबुल क़त्ल। तो ये बड़ा मोहतात मसला होता है। लिहाजा फ़रीज़ा रिसालत के अंदर, उसकी अदायगी के अंदर अगर नबी कमी कोताही करे, माअज़ल्लाह, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह ने भेजा ही इसलिए। वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला। अल्लाह फरमाते हैं हम किसी कौम को उस वक़्त तक आज़ाब नहीं देते जब तक रसूल न भेज लें। अब अल्लाह ने रसूल भेजा, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। अल्लाह कहते हैं हमने जो भी रसूल भेजा उसकी अल्लाह के हुक्म से तुम इताअत करो। और फिर फरमाया मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अल्लाह को महबूब रखना चाहते हो, हुजूर ने फरमाया फिर मेरी इत्तिबा करो। तो फिर अंबिया की इत्तिबा, अंबिया की इताअत, अंबिया के भेजने का मकसद, ये सब कुछ फौत होता है कि अंबिया से भी अगर कोई इस किस्म की गलती हो जाती है, जी फरीज़ा रिसालत के अदा करने में कोई कमी कर बैठते हैं, ऐसी बात गलत है। ये जिन लोगों ने कहा, कलम उठाया, गलत किया है। तो लिहाजा अंबिया फरीज़ा रिसालत को अदा करने में मिन कुल्लिल वुजूह मासूम है, इतनी सी भी कमी नहीं की उन्होंने, तो मासूम ही समझना है उन्हें। तो एतिकादियात में भी मासूम, फरीज़ा रिसालत को अदा करने में भी मासूम। तीसरी चीज़ आती है जनाब कि अक़वाल में, अफ़आल में, अमाल में, अंबिया के जो अक़वाल हैं, जो अफ़आल हैं, जो अमाल हैं, ये इसमें
یہ بات ہو جاتی ہے انبیاء سے کبھی ترک اولا ترک افضل ہو جاتا ہے، غلطی نہیں، ایک اولا چیز تھی اس کو کبھی چھوڑ بیٹھے، ایک افضل چیز تھی اس کو کبھی چھوڑ بیٹھے، یہ سے کہتے ہیں ترک اولا ترک افضل، اور وہ بھی ارادتاً نہیں، آمدن نہیں، ارادتاً اپنے ارادے سے، آمدن جان بوجھ کر، وہ کس طرح خطأً نسیاناً بھول سے ہو جاتا ہے اس طرح۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے دیکھیں جو تہجد گزار ہو اور پکا تہجد گزار ہو، اس کی تہجد بھی فوت ہو جائے وہ رونا دھونا وغیرہ شروع کر لیتا ہے۔ ہمارے جیسوں کے فرائض بھی فوت ہو جائیں کبھی نہیں روتے، ان سے اولا ترک ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک چیز ہوتی ہے اجتہاد، کبھی کبھی اجتہاد کے اندر وہ بھی اسی طرح ارادتاً نہیں، آمدن نہیں، جان بوجھ کر نہیں، اجتہاد کے اندر بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم اور ہوتا ہے، اور اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ چونکہ اجتہاد اس نے کیا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ابھی حکم نہیں آیا ہوتا، لہذا بعض اوقات اللہ کے اس حکم کے خلاف ہو جاتا ہے۔ جی اجتہاد کے اندر انبیاء اجتہاد بھی کرتے ہیں نا، اللہ کا حکم نہیں آیا ہوتا، اجتہاد، جیسے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجتہد ہوتا ہے وہ غلطی بھی کر بیٹھتا ہے، وہ درستی کو بھی پہنچ جاتا ہے، بعد والے مجتہد بھی اسی طرح ہیں، لیکن ان کو غلطی کرنے پہ بھی اللہ اجر دیتے ہیں۔ جو مجتہد غلطی کر بیٹھے کیونکہ اس نے محنت کی ہے، اس غلطی پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، اگر درستگی کو پہنچ گیا ڈبل اجر، غلطی بھی کر بیٹھا اس پہ بھی اجر۔ تو اجتہاد کے اندر بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے، یا پھر ترک اولا اور ترک افضل ہو جاتا ہے۔ باقی انبیاء علیہم السلام کی ذات ہر طرح سے معصوم ہیں، ان سے کبھی کوئی غلطی کا امکان ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے جو خارجی اثر ہوتا ہے، جس طرح ایک مثال ہے نا، پانی ہے، پانی کی اصل ٹھنڈک ہے، اس کو کبھی خارجی اثر کی وجہ سے اس کو گرمی ملتی ہے، یہ گرم ہو جاتا ہے، کبھی گرم ہوا چلے پانی گرم ہو گیا، گرمی کی وجہ سے پانی گرم ہو گیا، آگ پہ اس کو چڑھایا تو پانی گرم ہو گیا، جتنا مرضی پانی گرم کر لو، جب اس کو آگ پہ ڈالو آگ بجھا دے گا۔ اسی طرح انبیاء کی فطرت کے اندر معصومیت ہے، انبیاء معصوم ہیں، خارجی اثرات آتے ہیں، خارجی اثر کوئی بھی آ گیا، جتنا مرضی اثر آ جائے، انبیاء کی معصومیت پہ ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ اب فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ شیطان نے کیا کیا؟ وَقَاسَمَهُمَا، قسمیں آ کے کھائیں، یہ کہا انی لکما لمن الناصحین، قسم خدا دی میں تھوڑا خیر خواہ۔ اور شیطان نے آ کے یہ بھی کہا یہ شجرۃ الخلد ہے، یہ آپ کر لیں گے تو الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے تو کبھی مخلوق سے واسطہ نہیں پڑا تھا، اور شیطان نے آ کر یہ خیر خواہیاں، یہ قسمیں، یہ اللہ کے نام لینا، تو یہ جو سب سارے کام ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یہ تو ہمارا خیر خواہ ہے، حضرت حوا بھی یہی سمجھی یہ خیر خواہ ہے، تو اس وجہ سے یہ ان کی باتوں میں آ گئے تھے۔ باقی مفسرین نے کئی توجیحات کی ہیں، جو اللہ نے جس درخت کی طرف اشارہ کیا تھا حضرت آدم نے اس درخت سے پھل نہیں کھایا تھا، اس جیسے درخت سے پھل کھا بیٹھے۔ اور بعد نے یہ فرمایا کہ شیطان نے جب آ کے کہا یہ درخت کھا لو، حضرت آدم علیہ السلام یہ سمجھے شاید اللہ نے اب یہ حکم اٹھا لیا ہے، اس کو پتہ چل گیا، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ یہ باتیں بھی علماء نے لکھی ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے مکروہ تنزیہی سمجھا تھا، بھئی یہ نہیں جو ہے یہ تنزیہی ہے، یعنی اگر بچیں گے تو اچھا ہے، کوئی ہو جائے تو اس سے مسئلہ نہیں ہے، پہلی دفعہ حکم ملا تھا۔ تو لہذا اس طرح کی باتیں ہیں، اور جو خارجی اثرات یہ آ جاتے ہیں، اس میں بھی اللہ کی کئی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام یہ پھل نہ کھاتے، یہ دانہ نہ کھاتے، ان سے پھر یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اگر غلطی ہو جائے تو پھر توبہ بھی ہوتی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام جو 300 سال تک روتے رہے نا، تو تب بھی پتہ چلا نا جب ان سے یہ اجتہاد میں یا کوئی ترک اولا والا کام ہو گیا، ترک افضل والا کام ہو گیا، باقی ان کے اعتقاد میں بھی کوئی کمی نہیں، اور اس طرح ان کے فریضہ رسالت کے اندر بھی کوئی کمی نہیں، معصوم ہے ہر طرح سے، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا یہ توبہ ہوتی ہے؟ اب اسی طرح دیکھیں میرے نبی علیہ السلام سے ایک دفعہ صاف ہو گیا، 4 رکعت والی نماز میرے نبی نے دو رکعتیں پڑھا دی۔ حضرت ذوالیدین ایک میرے نبی کے صحابی ہیں، انہوں نے کہا حضور کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ میرے نبی نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا،
نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ حضرت ذوالجدین نے فرمایا حضور کچھ تو ہوا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھ لیا ہاں بھی ذوالجدین کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا حضور کچھ ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر میں بھول گیا ہوں۔ آپ نے دوبارہ کھڑے ہو کے 2 رکعت اور پڑھا۔ اب یہ صاحب نہ ہوتا ہمیں سجدہ صاحب کے مسائل کا کیسے پتہ چلتا؟ یہ جو ترک اولا ترک افضل یا اجتہاد میں کوئی یہ صاحب ہو جاتا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ کی کہیں نہ کہیں حکمتیں ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام ایک دفعہ سوئے ہوئے، سورج نکل آیا، نماز قضا ہو گئی۔ اب حضور سے نماز قضا نہ ہوتی، ہمیں قضا نمازوں کے مسائل کا کیسے پتہ چلتا؟ تو اس میں حکمتیں ہیں۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جس طرح ایک سکالر نے کہہ دی جی فریضہ رسالت کے ادا کرنے میں ان سے کمی ہوگی، کمی نہیں ہوئی۔ انہوں نے فریضہ رسالت مکمل ڈٹ کے ادا کیا اور قوم نہ مانی۔ آپ نے کہہ دیا کہ 3 دنوں کے بعد تم پہ عذاب آئے گا۔ اب عذاب کے آثار اور علامات شروع ہو گئی تھی، بے عذاب آ رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے اس بستی سے، کہ جب اللہ کا عذاب ہے تو اللہ کا نبی تو چلا جاتا ہے، لیکن یہ بات تھی کہ اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ جس طرح حضرت لوط کی قوم پہ بھی تو عذاب آیا نا، اللہ نے لوط کے پاس پہلے فرشتے بھیجے تو چل اب عذاب آتا ہے۔ اللہ کے حکم کا انتظار ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ کوئی ترک اولا یہ والی بات ہو گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے، پیچھے قوم والوں نے جب عذاب کے آثار دیکھے اللہ کے سامنے وہ گڑ گڑائے۔ رب نے قرآن میں کہہ دیا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، بستیاں ایسی کیوں نہیں ہوئیں جس طرح قوم یونس کی بستی تھی، حضرت یونس کی قوم تھی، جس طرح ان کے ایمان نے ان کو نفع دیا اس طرح اور لوگ کیوں نہیں بنتے؟ ایسا گڑ گڑائے اللہ کے عذاب بھی واپس چلا گیا۔ اگر اللہ کے نبی ایسے نہ جاتے، قوم والے نہ سمجھتے اور پھر آ کے گڑ گڑاتے نہیں، کس طرح وہ بچتے؟ کوئی نہ کوئی حکمتیں ضرور پوشیدہ ہوتی ہیں۔ انبیاء ہر طرح سے معصوم ہیں، ارادتاً، معناً، قولاً، فعلاً، ہر قسمی۔ کسی طرح ہم انبیاء کے اندر چھوٹا سا نقص بھی نہیں بیان کرتے، نہ نقص ہے نہ ہم کہہ سکتے ہیں، نہ ان میں کوئی بات ہے نہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اگر کہہ دیا ایمان کا ایسا خطرہ ہے واجب القتل ہے۔ دیکھیں اللہ نے 2 بندوں سے اعلان جنگ کہا، ایک سود کھانے والا اور ایک اللہ کے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھنے والا۔ ولی تو ولی ہی تب بنتا ہے جب نبی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ جب اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھنے والا، ان کو غلط کہنے والا، ان کے نقائص بیان کرنے والے کے ساتھ جب اللہ کا اعلان جنگ ہے، تو اللہ کے نبی کے اگر کوئی نقائص بیان کرے اس کے ساتھ اعلان جنگ نہیں ہے میرے رب کا، وہ تو ایسا پھر اعلان جنگ ہے، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور پھر جو انبیاء کی معصومیت ہے نا، ایک اضطراری معصومیت ہے، ایک اختیاری معصومیت ہے۔ اضطرار مثال کے طور پر یوں سمجھے ایک اندھا آدمی ہے، اندھا کہے میں لڑکیاں نہیں دیکھتا، اس میں اس کا کوئی کمال ہے؟ ایک آنکھوں والا کہے کہ میں بدنظری نہیں کرتا، بھی کمال تو اس کا ہے۔ اور جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ کہیں اگر ہم معصوم ہیں، ان کی معصومیت میں کمال نہیں ہے، وہ تو اضطراری معصوم ہے، وہ مجبور ہیں، ان میں یہ چیز رب نے رکھی نہیں ہے، ان کے نفس نہیں ہے، ان کے اندر یہ شہوت نہیں ہے، یہ ملکہ ہے ہی نہیں ان کے اندر۔ اور انبیاء علیہم السلام کی ذات کے اندر اللہ نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں، ان کی شادیاں بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، ان کا سب کچھ ہے۔ اور پھر اس کے ہوتے ہوئے وہ معصوم ہیں، یہ اعلیٰ درجے کی معصومیت ہے، فرشتوں سے بھی بڑھ کر اور کئی درجے اعلیٰ۔ تو لہذا انبیاء کی معصومیت کے متعلق کسی قسم کا کوئی لفظ کوئی ان کے خلاف بولے برداشت نہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اللہ فرماتے ہیں شیطان نے ان کو پھسلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جن نعمتوں کے اندر وہ تھے اس سے انہیں نکلوا دیا۔ اب ایک مکالمہ سننے مجھے یاد آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کے سامنے حضرت آدم سے مکالمہ کریں گے۔ آدم تو وہی ہے جو ہمارا باپ ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا، اگر تو دانا نہ کھاتا جنت سے ہم نہ نکلتے۔ اللہ کے سامنے یہ مکالمہ ہوگا عالم آخرت میں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے موسیٰ تیرے اوپر اللہ نے تورات اتاری، آسمان زمین ان ساری چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ کی یہ کتاب تھی، اللہ نے اس میں تو پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا حضرت آدم حضرت موسیٰ پہ غالب آ جائیں گے، یہ لکھا ہوا تھا تقدیر میں، ایسا ہونا تھا، مسائل سمجھنے تھے، یہ ہونا تھا۔ اب حضرت آدم جنت سے نہ آتے، زمین کے امتحانات کیسے شروع ہوتے؟ تو ان کو نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا اِهْبِطُوا، تم اتر جاؤ۔ اب بعض حضرات نے یہ جو کہا ہے نا جی وہ زمین کی ہی جنت تھی، زمین کی اگر جنت ہوتی اللہ اتنا کہتے تم نکل جاؤ اب جنت سے،
اللہ نے فرمایا تم اترو، آسمانوں پہ جنت تھی، آسمانوں سے نیچے اتار رہے ہیں، فرمایا تم اترو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق مفسرین نے کئی روایات لکھی ہیں، زیادہ راجح یہی ان کو سری لنکا کی کسی جگہ پہ اتارا گیا، اور حضرت حوا کو جدہ میں، حضرت حوا کو عرب کے علاقے میں اتارا گیا، اور پھر یہ چلتے چلاتے ان کی ملاقات ہوئی عرفات کے میدان میں۔ عرفات کو عرفات ہی اس لیے کہتے ہیں، عرفات معرفت، پہچاننے کی جگہ، کہ یہ وہاں پہ آئے، آپس میں ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کو پہچانا، اس کو عرفات کہتے ہیں۔ یوں اللہ نے ان کے اوپر امتحان۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق یہ بھی لکھا ہے، جب یہ دنیا پہ آئے، ایک دفعہ پانی میں دیکھا یا کسی طرح دیکھا تو اپنا جو چہرہ تھا اس میں جو رنگت تھی، جو سفیدی تھی، جو نور تھا جنت والا، اس میں کمی محسوس کی۔ اللہ سے عرض کی، اللہ میرے نور کے اندر کمی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم تم اس طرح کرو، ایام بیض کے روزے رکھو، 13ویں 14ویں 15ویں چاند کی، میں تمہارا نور وہی جنت والا لوٹا دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے ایام بیض کے 13ویں 14ویں اور 15ویں کا روزہ رکھا۔ 13ویں کا روزہ رکھا، نور میں اضافہ، 14ویں کا رکھا اور نور میں اضافہ، 15ویں کا رکھا اور نور میں اضافہ ہوا۔ تو اسی طرح اگر ہم بھی ایام بیض کے روزے رکھیں گے، اللہ نے جو اس میں نور رکھا ہے، جو حسن رکھا ہے، وہ آرٹیفیشل میک اپ ان میں نہیں رکھا۔ ہاں، اللہ نے فرمایا، ہم نے کہا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، شیطان اور تمہارے درمیان عداوت رہے گی۔ شیطان، اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو، تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم اسے دشمن بناؤ، سمجھو دشمن ہے۔ بعض نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں ہوں گی، گلے کٹیں گے، لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، بہت کچھ ہوگا آدمیاں۔ اب قابیل اور حابیل بھی تو آپس میں لڑ پڑے تھے، حضرت آدم کے ہی بیٹے ہیں۔ قابیل قاف کے ساتھ جو ہے یہی قاتل ہے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا محض حسد کی وجہ سے، اس جلن کی وجہ سے کہ جس حابیل کا جس کے ساتھ نکاح بنتا تھا، جس بہن سے، اس کے ساتھ قابیل چاہتا تھا میں کرتا ہوں، وہ خوبصورت تھی، اور قابیل کا جس کے ساتھ نکاح کا حق بنتا تھا وہ خوبصورت اتنی نہیں تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ حابیل اس سے کرے۔ حضرت آدم نے سمجھایا بھئی شریعت میں تو یہ ہے کہ جو جڑواں پیدا ہو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت نہیں تھی، قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی۔ قابیل چاہتا تھا میں اسی کے ساتھ کرتا ہوں، حالانکہ ان کی شریعت میں یہ جائز نہیں تھا۔ حابیل کے ساتھ جو پیدا ہونے والی تھی اس کے ساتھ اس کا نکاح بنتا تھا۔ بہرحال جلتا گیا، بالآخر اللہ نے حکم دے دیا، حضرت آدم نے فرمایا تم دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پہ، جس کی قربانی قبول نہ ہوئی وہ نہ حق۔ حضرت حابیل نے قربانی پیش کی، آسمان سے آ گئی، قبول کر لیا، کھا گیا۔ قابیل نے مال بھی ہلکا پیش کیا لیکن اس کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ نے فرمایا میں تو متقی کی ہی قربانی قبول کرتا ہوں۔ متقی یہی حابیل تھا۔ قابیل پھر اسی جلن کی وجہ سے اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے فرمایا تو مجھے قتل بھی کرے گا، ہاتھ بھی بڑھائے گا، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ قابیل نے بالآخر حابیل کو قتل کر دیا، اور پھر لگا بھی اب کیا کروں، کندھے پہ اٹھا کے پھر رہا ہے، کیا کروں۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوا بھیجا جس نے آ کے سمجھایا بھئی اس طرح۔ اس نے کوا مارا، کوا مار کے زمین کھود دی، اندر اس کو دفن کیا۔ اب یہ طریقہ سمجھایا گیا، پھر اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں تو کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ باہر کیا یہ دشمنیاں یہ دنیا میں آپس میں چلنی ہیں، لیکن ہم نے آپس میں صلح رکھنی ہے۔ وہ حدیث سامنے رکھیں، میرے نبی نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من صدقۃ وصیام وصلاۃ، میں تمہیں بہترین عمل نہ بتاؤں، نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل، صدقہ سے بھی افضل۔ پوچھا حضور وہ کون تھا؟ فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں صلح رکھنا، صلح کروانا، دو لڑے ہوئے کو ملوانا، جھگڑوں کو ختم کروانا۔ فرمایا یہ بہترین عمل ہے، نماز سے، روزے سے، صدقہ سے افضل۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا وفساد ذات البین ہی الحالقہ، آپس کے فسادات یہ موڈ دینے والے ہیں۔ پھر میرے نبی نے سمجھایا یہ بالوں کو نہیں موڑ دیتے، دین کا صفایا کر دیتے۔ ہاں تو دشمنیاں ہوں گی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، اب جا کے تم زمین پہ رہو۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک تم نے نفع اٹھانا ہے، پکے نہ ہو جانا وہاں پہ بھئی بس سب کچھ زمینی، پکا نہیں ہونا، یہ ایک وقت تک ہے، جب مریں گے پھر رب کے پاس۔ اور یہ آیت ہر وقت سامنے رکھیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں اس دن سے ڈرو جس دن تم اپنے پروردگار کے پاس لوٹائے جاؤ۔ یہ اس دن سے ڈر کے رہیں کہ جب میں رب کے پاس جاؤں گا میرے ساتھ کیا بنے گی۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسئلہ عصمت انبیاء، یہ اس معاملے میں محتاط رہیں، کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس میں۔ یہ واجب القتل ہوتا ہے انبیاء کی توہین کرنے والا، گستاخی کرنے والا، اس میں بالکل کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب